दोस्तों अभी अपनी जुबान को रोक दीजिए। अगर आप इन 5 हालतों में से किसी एक भी हालत में हैं और दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो खबरदार, आप नेकी नहीं बल्कि अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि दरूद पाक पढ़ना सवाब है, हर दुख की दवा है। लेकिन क्या आपके वहम गुमान में भी ये बात थी कि आपका यही दरूद, आपका यही इश्क अल्लाह की बारगाह में सख्त गुनाह और बेअदबी बन सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 खतरनाक गलतियां बताऊंगा जो हमारे मुआशरे के 90% लोग अनजाने में रोजाना कर रहे हैं। उनमें से 5वीं गलती तो ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। अगर आप वाकई आशिक रसूल हैं और अपनी बरसों की इबादत को ज़ाय होने से बचाना चाहते हैं तो आज की ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला साबित हो सकती है। दोस्तों, फैसला आपका है कि आप हक जानना चाहते हैं या अंधेरे में रहना चाहते हैं। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा वक्त भी है जब दरूद पाक पढ़ना गुनाह बन जाए। सच तो यह है कि यह सवाल सुनकर मैं खुद भी कांप गया। आज मैं आपके सामने वो 3 बड़े सवाल रखूंगा कि जिनके जवाब अगर आपको ना मिले तो आपकी बरसों की इबादत खतरे में पड़ सकती है। पहला सवाल, क्या कोई ऐसी नापाकी या गंदगी की जगह है जहां दरूद पाक पढ़ना सवाब नहीं बल्कि अजाब का बायस बनता है? दूसरा सवाल, क्या अपनी दुकानदारी चमकाने या किसी को मुतासर करने के लिए दरूद पढ़ना मुनाफकत है या इबादत? तीसरा सवाल, कि वो कौन सी घड़ी है जब इमाम मस्जिद खुतबा दे रहा हो या आप नमाज में हो तो दरूद पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या वहां की गई एक छोटी सी गलती आपकी नमाज खराब कर सकती है? आज की वीडियो दोस्तों कोई आम वीडियो नहीं है, यह आपके ईमान और अदब का मामला है। अगर आपने जिंदगी में एक बार भी दरूद पढ़ा तो आज की ये चंद मिनट की गुफ्तगू सुन लें ताकि कल क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। देखिए दोस्तों, अब तक जो भी मैंने आपको बताया है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी वो असल बात बाकी है जिसके बारे में हम में से 90% लोग नहीं जानते। हम जज्बाती तो बहुत हैं, हम आशिक रसूल तो कहलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सीखने की कोशिश की है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीज़ों के बारे में क्या हुक्म दिया है? अभी जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे कारोबार और हमारी आम महफिलों से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 1 है नापाकी और गंदगी की जगह पर दरूद पाक पढ़ना। दोस्तों, आते हैं इस पहले सवाल की तरफ जिसने हम सबको परेशान कर रखा है कि क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां दरूद पाक पढ़ना सवाब की बजाय अजाब बन सकता है? देखिए दोस्तों, हम सब के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन मोहब्बत का पहला तकाजा अदब है। शरीयत का मुतफिक का फैसला यह है कि दरूद पाक एक मुकद्दस जिक्र है और मुकद्दस चीज़ के लिए जगह पाक पहली और सख्त मुमानियत बैतुल खला यानी वाशरूम के अंदर है। चाहे आप वहाँ नहा रहे हों या हाजत पूरी कर रहे हों, वहाँ जुबान से दरूद पाक पढ़ना या अल्लाह का नाम लेना सख्त गुनाह और बेअदबी है। यहाँ तक कि अगर आपके मोबाइल पर दरूद पाक की रिंग टून लगी हुई है और वह वाशरूम में बज उठती है तो ये भी बेअदबी के ज़ुमरे में आती है। दोस्तों, सिर्फ वाशरूम में ही नहीं, हर वो जगह जहाँ कूड़ा करकट हो, जहाँ से बदबू आ रही हो या जहाँ नजासा यानी गंदगी पड़ी हुई हो, वहाँ खड़े होकर दरूद पाक पढ़ना मना है, क्योंकि दरूद पाक के साथ फरिश्ते आते हैं। अब आप खुद सोचें कि आप अपने किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गंदगी में बिठाएंगे भी नहीं, तो फिर दरूद पाक जैसे अजीम नेमत को ऐसी जगहों पर पढ़ना कितना बड़ा जुर्म होगा। दोस्तों ठहरे, यहाँ एक बहुत बारीक बात है जो अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई, अगर हम वाशरूम में हूँ और अचानक हमें कोई अच्छी खबर मिले या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें तो क्या हम दिल में भी याद नहीं कर सकते? तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और ख़तरनाक बात सुन लें जो आपके होश उड़ा देगी। वह है जिस्मानी नापाकी की हालत में दरूद पढ़ना। दोस्तों, जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाए यानी वो नापाकी की हालत में हो तो इस हालत में ज़ुबान से बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़ना उलमा के नज़दीक सख्त नापसंदीदा है। अगरचे कुछ फुक़हा ने उसे बिल्कुल हराम नहीं कहा, लेकिन अदब का तकाजा यही है कि पहले खुद को पाक किया जाए, गुस्ल किया जाए और फिर उस पाक हस्ती पर दरूद भेजा जाए
جو کائنات میں سب سے زیادہ پاک ہے۔ دوستو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ گندگی میلے کپڑوں میں کسی بڑے افسر یا بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے، بالکل ویسے ہی درود پاک پڑھنا اللہ کے دربار میں ایک حاضری ہے۔ تو کیا آپ ناپاکی کی حالت میں یا گندگی کی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ حاضری دینا پسند کریں گے؟ تو دوستو ابھی تو یہ صرف شروعات تھی۔ پہلے سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ گندگی اور ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے جو ہم اپنی دکانوں پر، اپنے کاروبار میں اور اپنے گاہکوں کے سامنے روزانہ کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ تو دوستو دوسرا پوائنٹ آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ کیسے ہم درود پاک کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا کر کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کہیں آپ بھی اپنی دکان پر یہ غلطی تو نہیں کر رہے؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے کاروبار اور تجارت میں درود پاک کا غلط استعمال۔ دوستو اب آتے ہیں اس دوسرے سوال کی طرف جو ہمارے رزق اور ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بازاروں میں دیکھا ہے کہ ایک دکاندار گاہک کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا سودا بیچتے بیچتے وقت بلند آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا جب گاہک قیمت کم کرنے کی بات کرتا ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ چھوڑیں جی، درود پاک پڑھیں اور یہ چیز لے جائیں؟ دوستو ظاہر میں تو یہ بڑی نیکی لگتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ ایک خوفناک دھوکہ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے گاہک کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں، یا سودے کی قیمت پر تکرار ختم کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے، کیونکہ یہاں آپ کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا نہیں، بلکہ اس مقصد کلام کو ڈھال بنا کر اپنی جیب بھرنا ہے۔ یہ درود اللہ کے لیے نہیں بلکہ گاہک کو پھنسانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچئے، جس زبان سے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اسی زبان سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہوگی یا مال کا عیب چھپانا ہوگا۔ دوستو یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور دوسری طرف اسی ذکر کو دنیاوی مال کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ علماء دین یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسی جگہ درود پاک پڑھنا جہاں مقصد صرف دنیاوی فائدہ ہو یا درود کی توہین ہے۔ دوستو ایک منٹ کے لیے رکیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے اللہ پاک کے نام اور درود پاک کو اتنا سست سمجھ لیا ہے کہ ہم اسے چند روپوں کے بدلے بازاروں میں بیچیں گے؟ ابھی تو میں نے آپ کو صرف دکانداروں کی ہی مثال دی ہے، ابھی وہ تیسرا پوائنٹ باقی ہے جو ہمارے گھروں اور ہماری محفلوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ حالت جس میں ہم میں سے ہر بندہ دن میں کئی بار ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور صرف اس لیے اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو پہنچا ہوا بزرگ یا عاشق رسول سمجھیں، تو یاد رکھیں یہ عبادت نہیں بلکہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف صرف اس لیے کرے کہ وہ آپ کی جیب کاٹ سکے تو کیا آپ کو اس کی تعریف اچھی لگے گی؟ ہرگز نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو سوچیں جب ہم درود پاک کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ تو دوستو دوسرے سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا ہے کہ تجارت میں درود کا استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اب جو تیسرا سوال میں اٹھانے والا ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کے کام کے دوران بھی درود پاک پڑھنا منع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ مسجد میں ہوں، جب امام منبر پر ہو یا جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو۔ ہاں، ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سب عشق میں کر جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ کو زبان بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلا پوائنٹ بہت غور سے سنیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 دوستو آتے ہیں اس تیسرے سوال کی طرف جس کا تعلق ہماری سب سے اہم عبادت یعنی جمعہ کے دن اور مسجد سے ہے۔ ہم سب جمعہ کے دن بڑے شوق سے مسجد جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جو ہماری پوری نماز اور ثواب کو ضائع کر سکتی ہے۔ جب امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوں اور اس دوران وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیں تو ہم سب فرط محبت میں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت زبان سے درود پاک پڑھنا
آپ کے خطبے کے اجر کو ختم کر سکتا ہے۔ تو دوستو، شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات کرنا تو دور کی بات، کسی کو بات کرنے سے روکنا بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان نہیں ہلانی، بلکہ صرف دل ہی دل میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی آواز دوسرے کے لیے خلل بن سکتی ہے، اور خطبے کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے سنا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سچائی سے کمنٹ باکس میں مجھے جواب دیں کہ کیا آپ کو آج سے پہلے اس بات کا علم تھا، یا آپ بھی اب تک خطبے کے دوران بلند آواز میں درود پاک پڑھتے رہے؟ کمنٹ میں جی ہاں یا نہیں لکھ کر ضرور بتائیں، تاکہ مجھے ہو سکے کہ ہمارے کتنے بھائیوں تک یہ معلومات پہنچنا ضروری ہے۔ کہ اسی طرح ایک اور جگہ جہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں وہ ہے نماز کی حالت۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت اور آپ کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھے تو وہاں آپ درود نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اپنی نماز کے اذکار پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے نماز کے بیچ میں درود پڑھ لیا تو آپ کی نماز میں خلل آ جائے گا اور آپ کو سجدہ سہو یا نماز دہرانی پڑ سکتی ہے۔ تو دوستو، ابھی میں نے آپ کو مسجد اور نماز کا ادب بتایا ہے، یہ تو عبادت کے وقت کا معاملہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہم خوشی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، محفلیں سجا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں درود پاک پڑھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ جی ہاں، اگلا پوائنٹ ان بدنصیب محفلوں کے بارے میں ہے جہاں درود پاک پڑھنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہر محفل پاک ہے تو چوتھا پوائنٹ سننے کے بعد شاید آپ کی سوچ بدل جائے۔ دوستو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ آپ کا ایک کمنٹ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہے جو انجانے میں یہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور شاید آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ اب وہ چوتھی حالت کون سی ہے جس میں درود پاک پڑھنا مذاق بن جاتا ہے؟ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے درود پاک پڑھنے سے اپنی زبان کو سختی سے روکنا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4، ناجائز محفلوں اور گناہوں کے کاموں میں درود پاک پڑھنا۔ تو دوستو، اب جس چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم خوشی اور غم دونوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ تو دوستو، فقہا کا ایک بہت بڑا اور سخت اصول یاد رکھیں، ایسی محفل جہاں موسیقی چل رہی ہو، جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو، یا جہاں بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں، وہاں تبرک کے طور پر یا محفل کو اسلامی رنگ دینے کے لیے درود پاک پڑھنا سخت گناہ اور بے ادبی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فنکشن ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں اور بیچ میں برکت کے لیے درود پڑھوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ درود کی برکت نہیں بلکہ اس مقصد کلام کی توہین ہے۔ پاک چیز کو ناپاک ماحول میں لانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی رے کو کوڑے میں پھینک دے۔ دوستو، یہاں میں آپ سے ایک بہت سنجیدہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یا اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں ایسا منظر دیکھا ہے کہ ایک طرف غیر شرعی کام ہو رہے ہوں اور دوسری طرف نعت یا درود پاک پڑھا جا رہا ہو؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹ باکس میں افسوس ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کسی حد تک دین سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ کا یہ کمنٹ دوسروں کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس سے بھی خطرناک بات سنیں، اگر کوئی شخص کسی غلط کام کا ارادہ کرے، مثلا کسی کو دھوکہ دینے والا ہو، کوئی حرام کام شرعی کرنے والا ہو، اور وہ کہے کہ بسم اللہ یا درود پاک شروع کرتا ہوں تاکہ کامیابی ملے، تو یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کے کام پر اللہ کا نام لینا، درود پڑھنا انسان کو قریب لے جاتا ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ دوستو، ابھی رکیں، یہ تو وہ جگہ تھی جہاں گناہ ہو رہا تھا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی حالت بھی ہے جہاں گناہ نہیں ہو رہا؟ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ شریک حیات یعنی بیوی یا شوہر کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں بھی زبان سے درود نکلنا منع ہے۔
جی ہاں، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر بات کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، لیکن دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں۔ پانچواں پوائنٹ ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہے جو لا علمی میں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ دوستوں، ہم اپنی محنت سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم سب کی اصلاح کر سکیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آج ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ معاف کرے۔ آپ کے یہ الفاظ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک لے جائیں گے جو شاید آج یہ غلطی کرنے والے تھے۔ دوستوں، وہ کون سی گھڑی ہے جب میاں بیوی کا ساتھ ہو آج زبان پر درود لانا بے ادبی بن جائے، اور اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کی زندگی کے ایک بہت اہم حصے کی اصلاح کرے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور سب سے اہم پوائنٹ سمجھنے کے لیے؟ پوائنٹ نمبر 5۔ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم دین کے ان آداب کو سیکھنا جن پر بات کرتے ہوئے اکثر لوگ ہچکچاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ کے آداب سکھائے ہیں۔ اکثر شادی شدہ بھائی اور بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ہر وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک درود ہر وقت کی عبادت ہے، لیکن جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں، یعنی ازدواجی تعلقات کی حالت میں ہوں، تو اس مخصوص وقت میں زبان سے درود پاک پڑھنا یا کوئی بھی ذکر الہی کرنا سختی سے منع ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ اور فطری ہے، اور درود پاک ایک ایسی نورانی عبادت ہے جس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہو یا اس مخصوص حالت میں ہو تو اس وقت اللہ کے کلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو زبان پر لانا اس ذکر کی عظمت کے خلاف ہے۔ دوستو، یہ ادب اور حیا کے منافی ہے کہ ایک طرف انسان جسمانی لذت میں ہو اور دوسری طرف وہ مقدس ترین ہستی پر درود پاک بھیجے جن کا مقام عرش سے بھی بلند ہے۔ دوستو، میری اس بات کو سن کر بہت سے لوگوں کے ذہن کے بند دریچے کھلے ہوں گے۔ میں آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک ہماری ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے جو ہم نے آج تک لا علمی میں کی۔ آپ کا یہ کمنٹ آپ کی توبہ کی گواہی بھی بن سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی اصلاح کی فکر دے گا۔ اسی طرح جب انسان غسل خانے میں برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے ہو یا نجاست کی حالت میں ہو تو وہاں بھی زبان سے درود پاک پڑھنا منع ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، آپ کا دل ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے آباد رہ سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں، پابندی صرف اس زبان پر ہے، کیونکہ یہ زبان جب درود نکالتی ہے تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز نکالتی ہے، اور قیمتی چیز کے لیے وقت اور مقام کا قیمتی ہونا بھی ضروری ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے وہ 5 بڑی حالتیں سنی جن میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ویڈیو سن کر بھول جائیں اور کل پھر وہی غلطی دوبارہ دہرائیں۔ دوستو، ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی، اب میں آپ کو وہ ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور آپ کے درود کو مقبول بنا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آخری نصیحت کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام لکھیں اور اس میں ایک بار مکمل درود ابراہیمی لکھ کر کمنٹ کریں۔ تو آپ ذرا خود سوچیں، جب ہزاروں لوگ اس ویڈیو کے نیچے درود پاک لکھیں گے تو وہ کمنٹ سیکشن کتنا بابرکت ہو جائے گا، تاکہ اس کا لکھا ہوا درود اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو، یہ تمام مسائل مستند فقہ کتب اور علماء کرام کی رائے کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اپنے قریبی مستند مفتی صاحب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ دین صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ ادب کا نام ہے۔ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سچے ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔